मुबारक 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 मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुल्हिमिल हिकम व मुफीदिन निअम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबि वल अजम साहिबिल जूदि वल करम क़ासिमिन निअम शफ़ीउल उमम जमीलिश शियम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिल फ़द्ल वल करम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल वलद वालिदिन वमा वलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सैयद आलम जान आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश फरमाइए। बा आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां ताजदार शाहां साहिब क़ुरआन व रमज़ां रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल मुक़र्रबीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पै करे दिल रुबा बन के आया रूह अर्ज़ो समा बन के आया सब रसूले खुदा बन के आए वो हबीबे खुदा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया कि हुस्न तख्लीक को रश्क आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया कि हुस्न तख्लीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने न पाया वो खुदा की रज़ा बन के आया। सामीन गिरामी कदर, इस कायनात के दो हिस्से हैं। अगर कायनात को एक सफ़ा तसव्वुर किया जाए, एक क़िरतास तसव्वुर किया जाए तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इंतज़ार मुस्तफ़ा का, कायनात का पूरा एक हिस्सा एक पार्ट किसका है? इंतज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात अभी बनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये दो पार्ट है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, ये कायनात के दो हिस्से हैं। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत ने दो लफ्ज़ों में इसको, दो मिसरों में परो के हमें रख दिया। समझने वाले इन दो मिसरों से ही समझ जाएं, ना समझने वालों के सामने घंटों के बयान हो तो वो कौवा सफ़ेदी है। कायनात के दो हिस्से हैं। जब कायनात में इंसानियत तख्लीक नहीं हुई थी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया नहीं गया था,
جب تخلیق کائنات کا ارادہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا، جب کائنات کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ایک وعدہ انبیاء سے لیا جا رہا تھا، اور قرآن میں اس وعدے کا ذکر ہے، کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے محبوب، یاد ہے نا آپ کو وہ وقت جب میں نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ایک محفل بلائی تھی، ایک اجلاس بلایا تھا، اس اجلاس میں حاضرین صرف اور صرف انبیاء تھے، اور خطاب رب کائنات کا تھا، موضوع ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر انبیاء سے وعدہ لیا۔ انبیاء سے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ اور وعدہ پیدا کیا لیا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے اجتماع انبیاء، اے گروہ انبیاء، ایک وعدہ لینا ہے تم سے۔ مولا کیا وعدہ لینا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور تمہیں حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، اور تمہارا دور نبوت میں شروع کروں گا، اور کائنات میں تمہیں مبعوث کروں گا، تمہارا پرچم نبوت میں بلند کروں گا، اور ساری کائنات میں تمہارا نظام میں نافذ کروں گا، اور تمہارا نظام چل رہا ہوگا، تمہارا دور چل رہا ہوگا، تمہارا زمانہ چل رہا ہوگا۔ وعدہ اس نقطے پر لینا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، وعدہ یہ لینا ہے کہ تمہارے زمانے، تمہارے دور، تمہارے ٹینیور، تمہارے پیریڈ میں، تمہارے وقت میں اگر وہ رسول آ گیا مصدقا لما معکم، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا اور تمہاری نبوت کی گواہی دے گا، وعدہ دو جب اگر تمہاری نبوت کے زمانے کے دوران وہ رسول آ گیا تو تم اپنا پرچم نبوت سرنگوں کر دو گے، تم اپنے پرچم اتار لو گے، اور اپنی امت کے سامنے یہ کلمہ پڑھو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لتؤمنن بہ، تم سب کو ایمان لانا ہوگا میرے رسول پر۔ سامنے انبیاء ہیں، غیر انبیاء تو نہیں ہیں، صرف انبیاء ہیں۔ وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ اگر تمہارے دور نبوت میں میرا محبوب آ گیا، مجھ سے وعدہ کرو تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کے لشکر کے سپاہی بن جاؤ گے۔ اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ اچھا، وعدہ لینے والا کون ہے جی؟ بولیے۔ اور دینے والے کون ہیں؟ تو کوئی کسر رہ گئی ہے پیچھے؟ کوئی کسر، کوئی کمی؟ لیکن اللہ کی حکمت میں پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ فرماتا ہے اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ وَعَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اس پر وعدہ دیتے ہو مجھے؟ قالوا اقررنا، انبیاء کی زبانیں بولی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اپنے وعدے پر گواہ رہنا، میں خدا بھی اس پر گواہ ہو رہا ہوں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ کون سا نقطہ ہے؟ یہ کون سا محور ہے؟ یہ کون سا مرکز ہے کائنات کا کہ جس پہ گواہیاں خود رب کائنات ڈال رہا ہے، جس پہ رب خود گواہوں میں شامل ہو رہا ہے، انبیاء کی گواہیاں ڈلوا رہا ہے، اتنا وعدہ پختہ کر رہا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ وہ شان ہے میرے آقا کی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھے۔ اور آپ مدارج النبوت اٹھائیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی تخلیق کی جو سب سے پہلی حدیث لکھی ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ نہیں تھا تو سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان کشمکش میں تھے، ابھی تو سٹرکچر آف آدم بننا تھا، ابھی تو پانی اور مٹی کو ملایا جانا تھا، اس شاہکار کو تخلیق کیا جانا تھا، اس میں روح کو پھونکا جانا تھا، ملائکہ کو سجدہ کروایا
جانا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، میں تھا اور میرا رب تھا، نبوت مصطفیٰ تھی۔ اقبال بولے یہاں پر، پھر اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور اول ہیں، اور آپ دیکھیں حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی میرے آقا کی، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو کیا کہہ کے خوش آمدید کہا تھا؟ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی نے یہی کہا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا، مرحبا یا اول یا آخر، مرحبا یا اول یا آخر۔ انبیاء کو بھی اس بات کا شعور تھا، احساس تھا کہ یہ ذات اس وقت بھی موجود تھی جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور علیہ السلام کا نور پیدا کیا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے کیسے بنا؟ پیر میرے شاہ تو فرماتے ہیں چپ کر میرے علی اے جانی بولن دی، چپ کر میرے علی۔ تو جو اہل حقیقت ہیں، اہل معرفت ہیں، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو خود ہی فرمایا تھا کہ لا یعرف حقیقتی الا ربی، مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ابو بکر، میرا رب بھی مجھے جانتا ہے میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے کیسے بنا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے جو مثال دی ہے نا یہاں پر، انسان کا ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے نور سے حضور کا نور بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور جدا ہوا ہے، تو جب جدا ہو گیا تو اللہ ناتمام ہو گیا معاذ اللہ۔ تو کس طرح حضور کا نور اللہ کا نور ہے؟ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کو سمجھاؤ۔ میرے آلہ نے فرمایا اس کو سمجھنا چاہتے ہو، ایک شمع لے لو، جلتی ہوئی روشن شمع کو بجھی ہوئی شمع کے پاس لے کر آؤ، اس شمع کی آگ کو بجھی ہوئی شمع کے پاس لے کر آؤ، جس طرح یہ آگ منتقل ہو جاتی ہے، نور خدا بھی منتقل ہو گیا۔ اب جلی ہوئی شمع بجھی ہوئی شمع کے پاس آئے تو وہ آپ اس کے فیتے کو اس کے فیتے سے ملائیں تو وہ آگ اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آگ جو ہے اس کا حصہ اس میں آ گیا ہے، وہ ناتمام ہو گئی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح وہ روشن ہو جاتا ہے، اس طرح نور مصطفیٰ بھی روشن ہوا تھا۔ تو کچھ بھی نہیں تھا تو حضور تھے۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا نور اللہ نے پیدا کر لیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے نور مصطفیٰ، یہ آپ کی دائیں جانب بھی کچھ انوار ہیں، اور یہ انوار بھی آپ کے نور سے میں نے بنائے۔ ان انوار کی طرف ذرا توجہ تو فرمائیں۔ اللہ نے حکم دیا نور مصطفیٰ، یہ دائیں طرف 1,24,000 انوار ہیں، ان کی طرف توجہ تو فرمائیں۔ آپ کی توجہ سے میں ان کو نبوت عطا کرنا چاہتا۔ میرے آقا نے، میرے آقا کے نور نے توجہ فرمائی تو 1,24,000 انبیاء کے انوار کو نبوت عطا ہو۔ وہ نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے بعد پھر میثاق ہوا۔ اللہ نے کہا تم میں سے اگر کسی کے زمانے میں میرا رسول آ گیا تو اس پر ایمان لانا، اس کے سپاہی بن جانا، اپنی نبوت کو لپیٹ دینا، سمیٹ دینا، اور کہنا ہماری نبوت اب یہی ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ زندہ اس کے بعد سامعین گرامی قدر، پھر آپ یہ دیکھیں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے حضور کو آخر میں بھیجنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ نے لیا، کہا گواہ بنو اگر تمہارے زمانے میں میرا رسول آیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے تو مصطفیٰ کو بھیجنا ہی سب سے آخر میں، پھر یہ وعدہ کس چیز کا؟ سوچنے والی بات ہے سامنے گرامی قدر کہ آقا تو ہے ہی خاتم النبی جی، آنا ہی آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہونا ہے، پھر اللہ پاک یہ فرمائی کیوں رہا ہے کہ اگر ان کا زمانہ تمہارے زمانے کے دوران آ گیا پھر تمہارا زمانہ نہیں ہوگا، پھر زمانہ مصطفیٰ ہوگا۔ حضرت علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت پھر اس سوال کا، اس ابہام کا جواب دیا، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس بات کا پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد آئیں گے، اس طرح اللہ کو یہ بھی تو پتا تھا کہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی میرے محمد کا زمانہ نہیں دیکھے گا۔
جب زمانہ نہیں دیکھے گا تو شان کیسے پتہ لگے گی؟ جب زمانہ نہیں دیکھے گا تو مقام کیسے پتہ لگے گا؟ شان کیسے پتہ لگے گی؟ مرتبہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو اللہ نے چاہا کہ میرے محمد نے، میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا تو سب سے آخر میں ہے، لیکن اس کی شان سب سے پہلے دکھائی جائے گی۔ آنا سب سے آخر میں ہے، شان سب سے پہلے دکھائی جائے گی، تاکہ جو نبی بھی اس دنیا میں آئے اس کو یہ شعور، یہ احساس ہو کہ میرے بعد اور سب سے آخر میں کس نبی نے آنا ہے۔ تو یہ اس لیے پھر سامعین گرامی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ستارے ہو، میرا محبوب سورج ہے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب میرے محبوب کا زمانہ آیا تمہاری روشنیاں چھپ جائیں گی، کیونکہ تمہیں یہ روشنیاں ملی ہی سورج کے واسطے سے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، علامہ بوسیری نے فرمایا نا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، میرے آقا ساری کرامتوں، فضل اور مرتبوں کے شمس ہیں، سورج ہیں، اور یہ سارے انبیاء ستارے ہیں جو اس منبع اور مرکز سے جو ہے وہ روشنی لیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے آقا علیہ السلام کا انتظار نہیں کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو حضور کے واسطے سے قبول ہو رہی ہے، وہ بھی جانتے ہیں حضور علیہ السلام کو، اور وہاں سے معاملہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا بتایا، وہیں پر مصطفیٰ کی نبوت کا بھی بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو اقوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو گواہی قرآن میں موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر انہوں نے تہمت لگائی کہ یہ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی علیہ السلام، تو ان کی بیٹا پھر یہ کس طرح مولود ہو گیا؟ تو ان کی ذات پر، حضرت مریم علیہ السلام کی ذات پر جب انہوں نے تہمت لگانے کی کوشش کی تو اللہ نے کیا کیا؟ پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا کر، پنگوڑے میں، اور حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے جب بولے تو ساتھ کیا فرمایا؟ انی عبداللہ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں اللہ کا رسول ہوں، میری ماں پاک ہے، اور میں یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کی خوشخبریاں دینے آیا ہوں۔ پنگوڑے میں ہی کہا، حالانکہ اللہ نے زبان دی تھی اپنی والدہ کی پاکیزگی کے لیے، لیکن ساتھ مقصد بیان کر دیا، مبشرا برسول یاتی بعدی اسمہ احمد، لوگوں میں گواہی دے بعد وہ نبی آئے گا جس کا نامی احمد ہوگا اور تمہیں اس کی بشارت ہوگا۔ اور آپ اٹھائیں انجیل کی بھی کئی قسمیں انہوں نے برباد کر کے رکھ دی۔ ایک انجیل کی قسم ہے انجیل برنباس، یہ انجیل ہے اور ویلڈ ہے، اب اس کو گھما پھرا دیا گیا ہے، اس کو گم کر دیا گیا ہے، اس کو منظر نامے سے ہٹایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں لائبریریز میں، الحمدللہ ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے انجیل برنباس، حوالہ لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ سامعین گرامی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اپنے بعد آنے والے نبی کی شانیں بتا رہے ہیں، اور لوگوں میرے بعد انتظار کرنا، وہ سورج طلوع ہوگا، وہ آمنہ کا لال آئے گا، وہ اللہ کا محبوب آئے گا، وہ اللہ کا حبیب آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی شانیں بتاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جذبات میں، محبت میں یہاں تک چلے گئے، کہنے لگے لوگوں اس کا مرتبہ کم مت سمجھنا، نہ اس کو ہم جیسا سمجھنا۔ یہاں پر انبیاء کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا نہ سمجھنا، یہاں پہ کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسا سمجھو۔ یہاں پر انبیاء کہہ رہے ہیں وہ ہمارے جیسا نہ سمجھنا اسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی شان وہ ہے، اس کا مقام وہ ہے کہ خدا کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کو، اگر روح اللہ کو، عیسیٰ ابن مریم کو نالین مصطفیٰ کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میری شان اونچی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کی یہ گواہی موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر میں نالین مصطفیٰ کے تسمے باندھ لوں میری شان اونچی ہو جائے، وہ مقام و مرتبہ والا نبی میرے بعد آئے گا۔ یہ وہ سارا دور تھا سامعین گرامی قدر، کائنات کا ایک حصہ تھا جو کس ایک عنوان کے تحت چل رہا تھا، ایک ٹاپک کے تحت چل رہا تھا۔ وہ عنوان کیا تھا؟ انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر 571 عیسوی اپریل کا مہینہ، بہار کا موسم، ربیع الاول کا مہینہ، 12 کی تاریخ، ساری کائنات کا دھارا چینج ہوا۔
کائنات کا وہ صفحہ پلٹ دیا گیا، وہ کرتاس پلٹ دیا گیا. وہ جو انتظار والا صفحہ تھا نا جہاں پہ لکھا ہوا تھا انتظار، اس کو یوں پلٹا گیا، اور جو پلٹا تو اس کے اوپر سرخی سے لکھا ہوا تھا اب قیامت تک آمد مصطفیٰ کا جشن ہوتا رہے گا. جس طرح آج کے لمحے تک مسلسل انتظار ہوتا رہا ہے، اب قیامت کی صبح تک جشن آمد مصطفیٰ ہوتا رہے گا. مرحبا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سامعین گرامی کے اندر یہ مختصر سی بات ہے، یہ مختصر سی بات ہے. آپ ادیان کو پڑھ لیں، تورات زبور کو پڑھ لیں، قرآن کو بھی پڑھ لیں. قرآن آپ کو یہ دو چہرے دکھاتا ہے کہ لوگوں، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انتظار کروایا اور اس وعدے کی بنیاد پہ خوشخبریاں دلوائی ہیں. اس وعدے کی بنیاد پہ آمد مصطفیٰ کے انتظار کی رہنمائی دلوائی ہے ہر نبی کے منہ سے، ہر نبی کے زبان سے. اور یہ لمحہ حضور علیہ السلام کے ولادت تک، حضرت آدم سے شروع ہوا حضور کی ولادت تک، ایک نقطے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ انتظار 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 کا ہے. اور جو لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھتے، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ کمکمے لگانا کہاں لکھا ہے، اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ انتظار کب سے ہو رہا ہے. انتظار کب سے ہو رہا ہے؟ وہ جس کا انتظار میں صدیاں بیت گئی، زمانے بیت گئے، اور کئی قومیں بیت گئی. 1,24,000 انبیاء آ کے چلے گئے. اب تو چاہتا ہے کہ ان کا جشن ایک مرتبہ وہ ختم ہو جائے؟ جن کے انتظار میں اور جن کی راہ تکتے تکتے سارے انبیاء چلے گئے، اور جن کی راہ سارے زمانے نے تکی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے حالات اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کے حالات اٹھا کر دیکھیں. آپ کو اکثر انبیاء کی قبریں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ملیں گی، اکثر انبیاء کی. اب وہ نشانات ہی ختم ہو گئے، لیکن آپ انبیاء کے حالات اٹھائیں، قصص الانبیاء اٹھائیں امام ابن کثیر کی، تذکرۃ الانبیاء اٹھائیں حضرت علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا یہ دعوت اسلامی کی مفتی اعظم ہے مفتی قاسم اتاری صاحب، انہوں نے بھی انبیاء کے حالات پر کتاب لکھی ہے، وہ اٹھا لیں. آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد مکہ کا رخ کیا، مکہ کا رخ کیا. ان کے اہل خانہ نے، ان کے امتیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا وہیں جاتا ہوں جہاں مصطفیٰ کی آمد ہونی ہے، جہاں آخری نبی کی آمد ہونی ہے، میں وہیں جاتا ہوں. انبیاء آتے رہے یہاں پر حضور کا چہرہ تکنے کے لیے، حضور کا دیدار کرنے کے لیے. ایک ہی عنوان کے تحت یہ ساری کائنات چلتی رہی، انتظار انتظار انتظار. اور اب جب حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی ہے تو سامعین گرامی قدر اس جشن کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ جشن رک ہی نہیں سکتا. آپ جشن نہ بنائیں، آپ کو پرندے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ جائیں گے، آپ کو شجر و برگ نظر آ جائیں گے، آپ کو مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہوئی آقا کا میلاد ملاتی ہوئی نظر آ جائیں گے. یہ کائنات حضور کا ذکر ہمارا محتاج تھا ہی کب؟ ہمارا کب محتاج تھا؟ ہم نے تو خود ان کی رحمت للعالمین میں پناہ لی ہوئی ہے، وہ کب ہمارے محتاج تھے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اللہ نے خود دعوے سے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر میں بلند کر رہا ہوں. تو حضور کا ذکر جس نے بلند کر دیا، آقا کا چرچا جس رب نے کر دیا، اب ہمارے میلاد منانے سے ان کا ذکر بڑھے گا؟ نہیں. خدا کی قسم بات یہ ہے، جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی شمولیت اختیار کر لی اور جس نے آقا کا میلاد منا لیا، اس نے اپنا بیڑا سنوار لیا. یہ حقیقت بات ہے. یہ خوشی وہ خوشی ہے کہ جس خوشی سے کافر بھی محروم نہیں رہے، جس خوشی سے کافر بھی محروم نہیں رہے. حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک لونڈی تھی سویبہ. کیا نام ہے؟ سویبہ. اکثر ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صوبیہ، عورتوں کا نام ہوتا ہے. تو یہ صوبیہ نام نہیں ہے، یہ سویبہ ہے. صوبیہ تو کپڑے کو کہتے ہیں، یہ سویبہ نام ہے، اصل میں عربی نام ہے، پرانا نام ہے یہ. تو سویبہ ایک باندی تھی. جب اس نے دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے
مرحوم عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے والد تو آقا کی ولادت سے پہلے ہی مدینہ میں ہی وفات پا گئے تھے. تو جب سویبہ کو پتہ لگا کہ مرحوم عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور سنا ہے کہ بڑے شانوں والا بیٹا پیدا ہوا ہے, آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ فلما فصل منی اخرج معه نور اضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى رايت قصور الشام. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب وہ مجھ سے جدا ہوا تو وہاں پہ دو عورتیں اور بھی موجود تھیں, حضرت شفا بنت عوف اور حضرت فاطمہ, یہ حضور کے صحابی ہیں, حضرت عثمان بن عاص ان کی والدہ. دو عورتیں تھیں جو میرے آقا کی والدہ کے پاس تھیں. دونوں عورتیں کہتی ہیں ما رأیت شیئا الا نور, میں کمرے میں جو شے دیکھتی تھی اللہ کے نور سے بھری ہوئی تھی. اچھا وہ زمانہ کون سا تھا؟ چراغ کا, لالٹینوں کا. ایک کمرے میں آپ چراغ جلا دیں سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. مشکل سے آپ کو چراغ اٹھا کے اس چیز کے پاس لے جانا پڑے گا جو چیز آپ کو چاہیے. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا کمرے کا ذرہ ذرہ روشن تھا, ذرہ ذرہ روشن تھا. وہ جو دور لائٹوں کا نہیں تھا, جو دور انرجی سیوروں کا نہیں تھا, جو دور کمکموں کا نہیں تھا, تمہاری لائٹوں کا نہیں تھا, اللہ نے تو اس دور میں بھی اپنے محبوب کا وہ چراغاں کیا ہے کہ قیامت تک وہ چراغاں کوئی نہیں کر سکتا. اور تو یہ شک میں پڑا ہوا کہ میں چائنا لائٹ لے کے آگے لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ تو چائنا لائٹ ہی لگا سکتا ہے نا, اور تو گھر کے باہر بلب بھی لگا سکتا ہے, اور تو ابھی بھی اس پہ شک میں پڑا ہوا کہ میں لگاؤں نہ لگاؤں. اللہ نے تو وہ روشنیاں کر دی قیامت تک انسانیت نہیں کر سکتی. شفا بنت عوف فرماتی ہیں. اچھا حضرت آمنہ نے جب یہ بات سنی نا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کمرے کی ہر شے روشن تھی, ذرہ ذرہ روشن تھا, حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تمہیں کمرہ روشن آیا نظر آیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے مشرق اور مغرب کو روشن دیکھا. وہ حیران ہوگی, فرمانے لگی مغرب اور مشرق روشن ہو گیا؟ فرمایا ہاں, حتی رأیت قصور الشام, یہاں تک کہ مکے میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات نور مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھے. شام کے محلات کتنے مہینے کا سفر ہے؟ 3 مہینے کا سفر ہے. 3 مہینے کا سفر مکہ میں بیٹھ کے نور مصطفیٰ کی صرف ولادت سے جو روشنی پیدا ہوئی, سیدہ آمنہ نے شام کے محلات دیکھے, شام کے محلات. اور فرماتی ہیں میں نے جب باہر نکل کے آسمان کو دیکھا تو انوار, تجلیات, روشنیاں یوں چھما چھم برس رہی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ ستارے ٹوٹ کر میرے آنگن میں آ گریں گے, یہ ستارے ٹوٹ کے میرے آنگن میں آ جائیں گے. یہ وہ لمحہ تھا جب ساری کائنات کا دور بدل رہا تھا اور وہ صفحہ پلٹا جا رہا تھا اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا لوگوں اب جشن کا وقت آ رہا ہے, اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور اب قیامت تک یہ جشن رہنا, اس کو کوئی روک. اعلیٰ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, جل کر خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ذکر سنایا جائے گا, یہ چلتا رہے گا. اس کو اللہ نے بلند کیا ہے, کوئی اس کو نیچا نہیں کر سکتا. ہاں جس نے اس ذکر کا وہ حالتیں دیکھے نا, جن کو شعور ملا, جن کو شعور ملا, ان کے لبوں پر کیا آیا؟ حضرت حسان نے فرمایا ما مدحت محمدن بمقالتی بل مدحت ما مدحت محمدن بمقالتی بل مدحت مقالتی بمحمدہ. اور لوگوں میں نعتیں لکھ لکھ کر آقا کا نام اونچا نہیں کرتا, میں آقا کا نام اپنے کلام میں لکھ کر اپنا کلام اونچا کر لیتا ہوں. حضور علیہ السلام سے جو چیز جڑے گی وہ اونچی ہوگی. حضور کو اونچا کرنے والی طاقت دنیا میں اللہ کے سوا. آپ دیکھیں علماء نے اس بات پر بھی غور و فکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ربیع الاول میں کیوں پیدا ہوئے. حرمت کے 4 مہینے تھے نا, رجب بھی تھا, ذیقعد بھی تھا, ذی الحج بھی تھا, محرم بھی تھا, یوم عاشور, حج, ذیقعد, رجب, بڑے بڑے عظیم مہینے. رمضان بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کسی رمضان میں پیدا, بولیے, ذی الحج میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ربیع الاول میں پیدا کیا. تو امام جلال الدین سیوطی نے پورا ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ریسرچ آرٹیکل اسے کہتے ہیں. وہ ایک ریسرچ آرٹیکل والی سرکار جیل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ حدیثوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ ریسرچ آرٹیکل ہے, یہ چنگا ریسرچ آرٹیکل ہے. تم نے تالیف کر دیا ہے, 4-5 حدیثیں تم نے جمع کر دیا, وہ ریسرچ تمہاری کہاں گئی؟ ریسرچ عوام کو بس لگایا ہوا گیا. بہرحال
امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس کے اندر حسن المقصد کے تحت یہ رسالے کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد، اس میں آپ نے اس سوال کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا لوگوں غور کرو، لوگوں غور کرو، اللہ نے ربیع الاول میں اپنے محبوب کو کیوں پیدا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے ربیع الاول میں اپنے محبوب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر اللہ رمضان میں پیدا کرتا تو لوگوں کے لبوں پر یہ بات آ سکتی تھی کہ حضور کی کتنی شان ہے کہ آپ کو ولادت رمضان میں ملی ہے۔ اگر ذی الحج میں پیدا کرتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جانی تھی یار حضور علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ آپ کو اللہ نے ذی الحج میں، جو حج کا مہینہ ہے اس میں اللہ نے حضور کو پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو تو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کسی وجہ سے فضیلت ملے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ ساری کائنات کو فضیلت میرے مصطفیٰ سے ملے۔ فرمایا میں ربیع الاول میں پیدا کروں گا، ساری کائنات کہے گی، اور ربیع الاول کتنا سوڑا مہینہ ہے کہ مصطفیٰ اس میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ ربیع الاول کتنا پیارا مہینہ ہے کہ حضور یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کی فضیلت ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، بلکہ لوگ یہ کہیں گے ربیع الاول کی کتنی فضیلت ہے کہ حضور اس میں پیدا ہوئے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، حضور علیہ السلام کے صدقے سے۔ اور پھر دیکھیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے علاوہ بھی تو اور بھی تو مہینے تھے، شعبان تھا، شوال تھا، ان میں پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں، اللہ نے جس مہینے کو چنا اپنے محبوب کے لیے اس کا نام بھی تو دیکھیں آپ، نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ کیا ہے اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کسے کہتے ہیں؟ اور اول کا مطلب آئے ہائے پہلی بہار، ولادت کا مہینہ پہلی بہار۔ اللہ نے فرمایا لوگوں بہار تو یہ ہے جو اب میں بھیجنے لگا، ان بہاروں میں وہ کہاں رنگینیاں، اور ان بہاروں میں کہاں وہ جاودانیاں، ان بہاروں میں کہاں وہ ہمیشگی جو خزاں کی چھاؤں سے چھٹ جاتی ہے اور سارے پتے جو ہیں سارے پھول جھڑ جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اب جو بہار میں بھیجوں گا اس کی رنگینی، اس کی جاودانی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی جھلک قیامت کی صبح تک تم لوگ دیکھتے رہو گے۔ یہ وہ بہار ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ربیع الاول، یہ پہلی بہار ہے جو دنیا میں آنے لگی ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں سامعین گرامی قدر، ساری کائنات میرے آقا سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو پیدا کیا تو ایک ایک چیز کا اہتمام کر کے پیدا کیا، اور کائنات جب تک قائم ہے حضور کا جشن ہوتا رہے گا۔ جو اس جشن میں شامل ہوگا وہ ربیع الاول سے دیکھ لے، حضرت حسان سے دیکھ لے کہ حضور کا نام لکھ کر اپنا کلام اونچا کر لیتا ہوں۔ جس نے حضور کا میلاد منا لیا وہ خود کو اونچا کر رہا ہے، حضور کو اونچا کر ہی نہیں سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ آج ان کا میلاد منائیں، آج ان کی خوشی کریں، آج حضور علیہ السلام کی محبت میں بے لوث ہو جائیں، بے اختیار ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں۔ سارا سال ہم فرزانے ہوتے ہیں، فرزانے کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ سارا سال ہم کیا ہوتے ہیں؟ فرزانہ۔ سارا سال ہم فرزانہ بن کے گزارتے ہیں، بڑے عقل مند، 2 + 2 = 4، یہاں نقصان یہاں نفع، یہاں نقصان یہاں نفع، سارا سال ہم فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ ربیع الاول دیوانہ بن کے گزارا کریں۔ کوئی کچھ کہے یار یہ لیٹیں ہیں، اوکے تو چھڑ دے، جو لیٹاں اللہ نے بال دیتی ہے نا تیری سوچ بھی نہیں ہے، میں نو لیٹاں بال کے اپنا نصیب چمکا لین دے، حضور دا نا تے پہلے ہی چمکیا، میں لیٹاں بال کے اپنا نا چمکان لگا۔ یار میلاد کتنے لکھیا ہے؟ یار چھڑ دے، ساڑھے مقدر چ لکھیا ہے، ہماری قسمت میں میلاد لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر میں میلاد لکھا ہوا ہے۔ چھوڑ دے یہ باتیں، اگر ان کی خوشی نہیں ہے تو قیامت تک ہر خوشی حرام ہے۔ اگر ان کی خوشی جائز نہیں ہے، خدا کی قسم کائنات میں کوئی خوشی جائز نہیں ہے۔ اگر ان کی خوشی حرام ہے قیامت تک کوئی خوشی جائز نہیں ہے، ساری خوشیاں حرام ہیں۔ ساری خوشیاں تب جائز ہیں اگر میرے آقا کی ولادت کی خوشی جائز ہے۔ یہ خوشی جائز ہے، ساری خوشیاں جائز ہیں۔ اگر یہ خوشی جائز نہیں ہے تو کوئی خوشی، تیرے پتر دی بھی خوشی جائز نہیں کی، تیرے گھر دی خوشی بھی جائز نہیں کی، تیری گڈی دی بھی خوشی جائز نہیں کی، تیرے جمن دی بھی خوشی جائز نہیں کی، کسی چیز کی خوشی جائز نہیں ہے اگر آقا کی خوشی نہیں ہے۔ اگر ان کی خوشی جائز ہے تو پھر ساری کائنات کی نعمت آئی ان کے در سے رہی ہے۔ تو جس کی مرضی خوشی منا، آقا کے در سے آئی ہے، منائی جا خوشی، کھائی جا، ملگیاں نے موجہ لائی جا۔ یہ آقا کے در سے خیرات آئی ہے، ان کے در سے ملا، ٹھیک ہے نا۔ بخدا خدا کا
یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منانے، حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔